बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हतमी फैसले तक कुलभूषण को फांसी न दी जाए, अदालत के दायरे इख्तियार पर पाकिस्तानी एतराज भी मुस्तरद। भारत को वक्ती रिलीफ मिल गया लेकिन केस खत्म नहीं हुआ। आलमी अदालत इंसाफ की कुलभूषण केस में इस कदर तेज पेशरफ्त क्यों? क्या पाकिस्तान की जानिब से वकालत बेहतर न हुई या भारतीय लॉबिंग काम दिखा गई? आलमी अदालत इंसाफ ने हुक्म नहीं दिया, काउंसलर रसाई बारे राय दी है। हुक्म इम्तना कोई बड़ी बात नहीं, सरताज अजीज का रद्द अमल। कौमी सलामती के मामलात पर आलमी अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं। दफ्तर खारिजा ने भी वाज़ेह कर दिया, 90 मिनट के वक्त में 50 मिनट में ही दलाइल क्यों मुकम्मल किए गए? भारत का एडहॉक जज बैठा था, पाकिस्तान ने जज क्यों न भेजा? शेरी रहमान ने अहम सवालात उठा दिए। दुश्मन कुव्वतें सोशल मीडिया के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह कर रही हैं। फौज तन्हा कुछ नहीं कर सकती, सबको जिम्मेदारी लेना होगी। कुलभूषण के लिए वकील भी फौज ने बुलाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नौजवान नस्ल के किरदार पर GHQ में सेमिनार से आर्मी चीफ का खिताब और सहाफियों से गुफ्तगू। नौजवान नस्ल को दहशतगर्द नजरियात से कैसे दूर रखा जा सकता है? तो शम साहब, आज की सबसे अहम खबर कुलभूषण जाधव का केस है जो आलमी अदालत इंसाफ में था। आज उसका फैसला आ गया। उस फैसले से जुड़े 3 निकात हैं जिन पर हम बात आपसे आज करना चाह रहे हैं। पहले तो ये कहा गया कि जो दायरे इख्तियार के बारे में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किए उसे रिजेक्ट किया गया कि ये बिल्कुल आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार में है, और फिर कहा गया जब तक आलमी अदालत इंसाफ मुकम्मल फैसला, हतमी फैसला नहीं सुनाती तब तक पाकिस्तान इसकी फांसी को मौखर करे। हुक्म इम्तना यानी जारी किया गया, और साथ ये कहा गया कि काउंसलर रसाई जो है उसको भी देखा जाए। राय दी अदालत ने कि उसको फराहम किया जाए। फिर दफ्तर खारजा का रद्द अमल आया, सरताज अजीज साहब का रद्द अमल आया, फिर हमारी सियासी जमातों का रद्द अमल आया। 3 निकात जो आपके सामने पेश करने हैं। एक तो ये कि क्या केस हमने अच्छे तरीके से कंटेस्ट नहीं किया। उस केस के फैसला आने के बाद जो अभी आया वो बुरी फैसला, हमारे यहाँ सियासतदान इसे किस तरह देख रहे हैं और क्या तनकीद उठा रहे हैं हुकूमती किरदार पर। और तीसरा नुक्ता है जो बैनुल अक़वामी दबाव हो सकता है पाकिस्तान पर इस केस के बाद। जी, असल में एक नफ्सियाती तौर पर और जज्बाती तौर पर तो पाकिस्तान में एक सदमा महसूस किया गया। बिल्कुल। मुझे तो अपने दफ्तर में अपने लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। अच्छा, जब ये फैसला आया। हमारे रफीक कार हैं अशफाक रऊफ साहब, डायरेक्टर हैं कंपनी के, वो इंडिया के इस कदर खिलाफ हैं। आज तक कभी इंडिया की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, कोई गाना नहीं सुनते, कोई और टीवी भी नहीं देखते होंगे। टीवी भी नहीं देखते। अच्छा। और वो आग बगोला थे और हुकूमत पे बरस रहे थे। मैंने कहा भाई संभलो, अपने आप को संभालो, सियासी लीडर न बनो। और मुकदमा जो है जब आप लड़ते हैं तो कोई अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? दुनिया खत्म तो नहीं हो गई। और तमाम मैं टीवी पर देखता रहा, दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर भी एक हंगामा मचा हुआ था। हमारे कई दोस्त तो जनरल से मुलाकात जो है वजीर आजम की उसको लेके आ गए बीच में। अब्दुल अलीम खान साहब ने भी ट्वीट कर दिया कि उसके अंदर ये छुपा हुआ है। और शोर ये मचाया गया जा रहा था और कि वो जनाब ये तो जाना ही नहीं चाहिए था यहाँ आलमी अदालत इंसाफ में, और उसकी ज्यूरिसडिक्शन ना मानने का ये बड़ा वाज़ेह ऐलान था। हमारे साथ रसूल साहब जो हैं वो भी लड़ रहे थे चुमुखी, और वकला भी, और माशाल्लाह दानिश्वर भी, और हबीब अकरम साहब अकेले बेचारे बॉसों का सामना कर रहे थे। नहीं, वैसे हमारे यहाँ तो ये तौर तरीका हो चुकी, रिवायत ठहर चुकी है कि जब भी कोई अहम नोयत का सियासी, गैर सियासी, मुआशी, समाजी या बैनुल अक़वामी मुद्दा आता है ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में,
تو پھر جتنی عوام ہے اتنے ایکسپرٹس پیدا ہو جاتے ہیں. چلیے بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں اصل بات کیا، دیکھیں بنیادی بات یہ ہے، اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی کہ انہوں نے وہاں نہیں جانا اور کنٹیسٹ نہیں کرنا کیس، تو یک طرفہ طور پر فیصلہ خلاف ہو جاتا. یہ بالکل جب یک طرفہ فیصلہ خلاف ہو جاتا پھر آج صفحہ ماتم بچھی ہوتی اور جلوس نکل رہے ہوتے، اور پھر بین الاقوامی دباؤ کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے اور زیادہ سخت ہوتی ہے. بین الاقوامی دباؤ تو اپنی جگہ ہوگا، جو یہاں تو ہوتا اور کہتا ہے یہ تو ساز باز ہو گئی ہے مودی کے ساتھ، اور جان بوجھ کے مقدمہ نہیں لڑا گیا، جان بوجھ کے خراب مقدمہ نہیں لڑا گیا. بھائی بات یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا مشکل میں گھبرا جانا اس سے بڑی مشکل ہے. تو قوموں کی زندگی میں، افراد کی زندگی میں صدمے آتے رہتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے رہتے ہیں. آدمی ان کا سامنا کرتا ہے، ان کے مضر اثرات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے بہتر تدبیر کے ساتھ، بہتر حکمت عملی کے ساتھ. اور یہ جو وکیل صاحب ہیں ہمارے جن کے آپ لتے لیے جا رہے ہیں کہ 90 منٹ کا وہ خاور قریشی صاحب، خاور قریشی جو ہے وہ 90 منٹ کی دلائل کی بجائے 50 منٹ نہیں، ان کی گفتگو تھی، ان کو گفتگو کر سکتے تھے 90 منٹ، لیکن ان کو اپنے دلائل پر اتنا اعتماد تھا 50 منٹ میں سمیٹ کر دیے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جوریسڈکشن نہیں بنتی. وہ بضد تھے اس بات پر، یہ جاسوسوں کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے یہ ایکسیس نہیں ہے. مگر اب وہ اچھا وکیل بھی وہ ڈھنگ کے ہیں، ایسی بات نہیں. اور ہمارے باجوہ صاحب نے تو کہا بھی ڈھونڈنے میں فوج نے بھی مدد کی. وہ آتے ہیں اس موضوع پہ. اور یہ نوجوان وکیل تھے، جب یہ نوجوان تھے تو یہ بوسنیا کا مقدمہ لڑا تھا انہوں نے سربیا کے خلاف. یہ قریشی صاحب نے؟ ہاں جی، آئی سی جے میں اس میں شامل تھے وکیلوں. اچھا. تو اس لیے یہ تو پھر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جی جینوسائیڈ ہوا بڑے پیمانے پر، اس وقت خلاف فیصلہ آیا بوسنیا کے حق میں. بالکل. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک بین الاقوامی قانون کے ماہر وکیل ہیں، اور ایک قطر میں بھی ایک کمپنی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، پریکٹس کرتے ہیں. اور جب تک یہ فیصلہ نہیں آیا تھا ان کی مہارت تسلیم کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ہر وقت ہر وکیل جب بھی کسی مقدمے میں پیش ہوتا ہے وہ جیتنے اور ہارنے کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے. ٹھیک. تو بہرحال ہمارے نئی بخاری تو اس بارے میں خیر کچھ اور ہی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کلائنٹ ہارتا ہے، وکیل نہیں ہارتا. اچھا سر، اب اس میں یہ حالانکہ اگر کلائنٹ نے ہارنا ہوتا تو پھر وکیل کیوں کرے اور اس پہ پیسے کیوں خرچ کرتا. اب یہ دیکھیں میری بات، خارجہ کا رد عمل ہے. نہیں، سرتاج عزیز صاحب، کوئی بات چھوڑے اس کو، رد عمل جو ہے دیکھ لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. ہم پوری قوم نے دیکھے دن بھر. چلیں، آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہمارے دوست وحید چودھری صاحب، ہاں، صبح پہلا فون مجھے ان کا موصول ہوا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ تشویش میں ہوں گے یقیناً. سشما سوراج نے کہا کہ جو بھارتی وکیل ہیں انہوں نے 1 روپیہ فیس لی ہے. 1 روپیہ؟ ہاں. بھارت کے جو ٹاپ 10 کے وکیل ہیں ان میں کیا نام ان کا، ہریش سالوے. 10 ٹاپ کے وکیلوں میں سے ہے. 1 روپیہ فیس لی ہے بس، اور باقی انہوں نے قومی جذبے کے تحت مقدمہ لڑا. ٹھیک. تو انہوں نے کہا پہلے تو آپ یہ پوچھئے کہ بھی پاکستانی وکیلوں نے کتنی فیس لی ہے. اور میں نے کہا بھائی اعتزاز احسن صاحب نے مقدمہ لڑا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کا، فیس لیے بغیر، تو اس کا پھر کیا ہوا. تو بہرحال فیس لی جائے یا نہ لی جائے اتنا غصہ نہ کیجئے. ماہر قانون دان ہے، بڑا کم ہوتا ہے کیس آ رہے ہیں. ایک قومی جذبہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ایک نقطہ تھا زیر بحث، اور میرا تو خیال ہے پہلے بھی یہ آپ کے سامنے مقدمہ رکھا نا، امریکہ کے اور جرمنی کے درمیان جو ایک تنازع تھا اسی نوعیت کا، وہ مختصر بیان کر دیتے ہیں. اس میں وہ فیصلہ آ چکا ہے اسی نوعیت کا. سر جی، شامی صاحب، ایگزیکٹ یہی جملے لکھے گئے ہیں کہ جو امریکہ اور جرمنی کا تنازع کیا تھا پہلے یہ بتا دیں. 1982 میں 2 جرمن شہری تھے جو ایریزونا سٹیٹ ہے امریکہ کی، وہاں رہائش پذیر تھے ان دنوں، اور ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے مسلح ہو کر ایک بینک رابری کی اور اسی چکر میں ایک شخص مارا بھی گیا ان کے ہاتھوں. ان کا ٹرائل ہوا ایریزونا ریاست کے قوانین کے مطابق اور ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. اس موقع پر جب جرمنی کو پتا چلا تو انہوں نے اپنی کونسلر ایکسیس اور دیگر تمام روابط جو سفارتی چینلز ان کو ایکٹیویٹ کیا، لیکن ان کی رسائی نہیں ہو سکی. پھر جب ان کو پھانسی کا وقت قریب آ گیا تو چند روز پہلے جرمنی اس مقدمے کو لے کر چلا گیا ادھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. لا گرانٹ کیس کے نام سے یہ جانا جاتا ہے. جرمنی کے حق میں فیصلہ ہوا. جرمنی کے حق میں فیصلہ ہوا. یہ جملے جو آج کے فیصلے میں لکھے گئے ہیں، ایگزیکٹ یہ جملے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس شوڈ ٹیک آل میئرز
at its disposal to ensure that Walter Grant is not executed. یہی کہا گیا کہ کلبھوشن کو پھانسی نہ دی جائے, ہمیں گارنٹی دی جائے, ہمیں اطلاع دی جائے کہ آپ نے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ڈسکس کیوں نہیں کیا گیا, اور اس میں ڈسکس کس نے کرا؟ ہمارے قانون جان جو تھے, ہمارے وکیل جو تھے. اچھا, اور لیکن ایک بات سن لیں, نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے یہاں لطیفہ ہے نا, نہیں اس کا نتیجہ ہی بتا دیں. بتاتا ہوں آپ. انہوں نے کہا جی آپ کی بھینس بیمار ہوئی, ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا تو آپ نے اسے کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے 5 کلو نمک کھلایا تھا بھینس کو. انہوں نے بھی نمک کھلا دیا. اچھا, بعد میں روتے چیختے آئے کہ میری بھینس تو مر گئی. انہوں نے کہا مر تو میری بھی گئی تھی, آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. تو اب یہ جو امریکہ کے خلاف حکم جاری ہوا تو سپریم کورٹ میں گیا جرمنی, امریکہ کے جرمنی نے اس کا عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ اٹھایا, امریکی سپریم کورٹ میں گیا. یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, ہم غیر ممالک کے ساتھ جو امریکہ کے معاملات ہیں ان پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, بین الاقوامی قوانین کا فیصلہ نہیں کر سکتے, اور انہوں نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. ریاستی قانون کو اپہیلڈ کیا اور پھانسی دے دی گئی. اب پھانسی مل گئی. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ قوت نافذہ بیچاری اس کورٹ کے پاس نہیں ہے نا, تو امریکی سپریم کورٹ تو اس کے نافذ نہیں کروا سکتا تھا, نہ پاکستانی سپریم کورٹ نافذ کروا سکتا. تو بہرحال ایک جذباتی کیفیت پیدا ہوئی ہے, اس پہ ذرا حوصلہ رکھنا چاہیے. چلے تو اپنے جذباتی جو مسائل ہیں ان کی تسکین کرنے کی کچھ کوشش کی, اب ذرا قانونی مسائل پہ بات کر لیتے ہیں. ہاں پوچھ لیں, بیرسٹر سعد رسول نے سارا دن میراتھن ٹرانسمیشن انہوں نے کی, سارا دن یہ پہاڑا جو ہے سنایا ہے ہمیں. ایک دفعہ سنتے 2 دونی 4, ایک پھر سنتے, امید ہے کوئی نئی طریقے سے سنتے. میں جی السلام علیکم سعد رسول صاحب. جی بہت شکریہ جامی صاحب, اور السلام علیکم شامی صاحب کو بھی. السلام علیکم. ساتھ ساتھ یہ بتائیے ہمیں, پہلے مختصر بتا دیجئے کہ جو فیصلہ ہوا ہے آج اس میں یعنی پریئر کیا تھی کہ ہمیں رسائی دی جائے کلبھوشن تک, اور جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کی ایگزیکیوشن روک دی جائے. یہ 2 پریئرز تھی نا, یا کوئی اور بات بھی تھی؟ جی بالکل. تو اب جو نہیں جی بالکل شامی صاحب بالکل آپ نے درست کہا, جی بالکل درست کہا, یہی بیسک 2 پریئرز تھیں. جی اچھا, اب جو فیصلہ آیا ہے اس کا عملی اطلاق کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ پریکٹیکل پارٹ. جی شامی صاحب, میں اس میں جی فیصلے کی 2 باتیں کائنڈلی اس میں اور بھی کلیریفائی کرتا چلوں کہ فیصلے کے اندر جو سب سے بڑی آبجیکشن پاکستان نے اس کیس کے اندر لی تھی وہ تھی جورسڈکشن کی, کہ جی ان کا دائرہ اختیار نہیں بنتا. ابھی تک عدالت نے جو کہا ہے, جو آج کا حکم امتناعی جاری ہوا ہے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جی ہمیں پرائما فیشہ بظاہراً یہ لگتا ہے کہ ہماری جورسڈکشن بنتی ہے کیونکہ وینا کنونشنز کی بات ہو رہی ہے, اور کیونکہ ہمیں ابھی تک بظاہراً یہ لگتا ہے, اور ہم اس پہ تفصیلی دلائل بعد میں سنیں گے مین کیس کے وقت, ابھی تک ہمیں بظاہراً یہ لگتا ہے تو ہم یہ سٹے آرڈر یا حکم امتناعی جو ہے یہ جاری کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا انہوں نے اس کے اندر ریلائنس پلیس کیا وہ اس بات پہ کیا کہ کیونکہ کلبھوشن یادو کو اگر پھانسی دے دی گئی اس ڈیوریشن کے اندر فائنل فیصلہ آنے سے پہلے یا فائنل آرگومنٹس آنے سے پہلے, تو وہ ایک ایسی چیز ہو جائے گی جو کہ ریورس نہیں ہو سکتی. تو اس لیے پاکستان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس وقت تک کوئی پھانسی کا فیصلہ نہ کریں یا پھانسی نہ دیں, تاکہ میرٹس کے اوپر کیس آئی سی جے کے اندر سنا جا سکے, اور میرٹس کے فیصلہ پھر جو بھی ہوگا اس کے مطابق آئندہ کی کارروائی کی جائے. اچھا ایک بات, اب شامی صاحب آپ نے جو ایک بات اور سن لیں. جی کیا یہ جو ایکسیس ہے جو اس کو انڈیا مانگ رہا ہے, کونسلر ایکسیس جو ہے کہ بندہ مل سکے اس کو انڈین سفارت خانے کا, بھی انہوں نے کہا ہے کہ ملے, یا اس بارے میں بھی ابھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے؟ جی کاؤنسلر ایکسس کے بارے میں بھی جی جو حتمی فیصلہ ہے وہ بعد میں کرنا ہے. کاؤنسلر ایکسس کے اوپر حتمی فیصلہ آج کے فیصلے کے اندر نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ ضرور ہے کہ کاؤنسلر ایکسس جو ہے وہ 1963 کی وینا کنونشن کے نیچے دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ اس کی جورسڈکشن ہماری بنتی ہے جورسڈکشن یہ سننے کی اور فیصلہ کرنے کی کہ کن کیسز میں کن حالات کے اندر کاؤنسلر ایکسس ہونا چاہیے, کن میں نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ہم اس کا میرٹس کے اوپر سن کے فیصلہ کریں گے. اور جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیتے تب تک ابھی کے قانون و ضوابط کے اندر جو ملٹری کورٹس کا فیصلہ آیا ہے پاکستان کی ڈومیسٹک کورٹس کے اندر, اس کو اپلائی نہ کیا جائے اور اس کے اوپر پھانسی نہ دی جائے. تو کاؤنسلر ایکسس کے اوپر ابھی بحث مکمل طور کے اوپر ہونی ہے آنے والے دنوں کے اندر, جب جو اس کی نیکسٹ دیکھیں سر, اس کا مطلب یہ ہوا
کہ کونسلر ایکسیس دینے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، یہ حکم جاری نہیں ہوا یا یہ سفارش نہیں کی گئی کہ پاکستان کلبھوشن کی ملاقات کرا دے انڈین سفارتکاروں سے. جی اس کے اوپر جی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. جو آج کا آرڈر، اور ہمارے پاس پورا آرڈر ابھی آئی سی جے نے ریلیز نہیں کیا، اس کی پریس ریلیز کی ہے جو کہ پڑھی بھی گئی عدالت کے اندر، اور جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. اس کے اندر ابھی یہ بات حکم نہیں دیا گیا کہ انڈین ایمبیسی سے کسی وکیل صاحب کو ان کی مرضی کے کو فوراً ملایا جائے کلبھوشن یادو سے اور اس کی مشاورت کی جائے. کہا یہ گیا ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر ابھی عالمی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ کرنا چاہیے تھا، کیا کاؤنسلر ایکسس دینا چاہیے تھا یا نہیں. تو جب تک یہ فیصلہ ہم حتمی طور پہ نہیں کرتے تھے تب تک ان کی ایگزیکیوشن نہ کی جائے، ان کو سزائے موت نہ دی جائے. اب یہ دیکھیں نا، اس میں پاکستان نے پلی یہ بھی لی تھی نا 2008 کا جو ایگریمنٹ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں کہا گیا تھا کہ حساس معاملات پر کونسلر ایکسیس کا معاملہ فریقین آن اٹس میرٹ کریں گے. جب اس کو یعنی بالائے طاق رکھ دیا اسی آئی جی نے. نہیں آپ سر سن لیں، پہلے ایک سمجھ لیں کہ ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کلبھوشن کو آپ پھانسی نہ دیں جب تک اس معاملے کا فیصلہ نہ کر لیں. بالکل. اچھا مطالبہ کیا کر رہا ہے انڈیا وہاں جا کے؟ مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ ہمیں اس تک رسائی دی جائے. ٹھیک. بنی پریئر یہ ہے اگر پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو مطالبہ ختم ہو جائے گا. اس لیے فطری انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کلبھوشن کی پھانسی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو انڈیا کی درخواست کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ سزا ختم کر دی جائے، یہ نہیں ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا معاف کر دی جائے، یہ نہیں ہے اس کو رہا کر دیا جائے. یہ کہا گیا ہے ہمیں ایکسیس دی جائے، اور ایکسیس کے بارے میں بھی ابھی فیصلہ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. بڑا سمجھ لیں اس کو. انتہائی اہم نقطہ یہ شامی صاحب نے میں آپ کو اجازت ابھی دے رہا ہوں اور صبح سے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے. اب میری اجازت یہ ہے کہ ایک کلبھوشن کو رسائی دینے کے بارے میں بھی حکم جاری نہیں ہوا. پاکستان کسی سفارتکار کو یا وکیل کو اس سے ملاقات کرانے کا پابند نہیں ہے. اور یہی سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ ہم اس رسائی کے بارے میں بعد میں اگر فیصلہ ہو جائے تب بھی بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی تو فیصلہ بھی نہیں ہوا. فیصلہ صرف اتنا ہے تا حکم ثانی پھانسی روک دے، حتمی فیصلہ آنے تک. پھر یہ ہنگامہ ہے کیوں برپا؟ یہ اتنا جو ہنگامہ ہے، اتنا جو آسمان سر پہ اٹھایا ہے، ابھی مقدمہ چل رہا ہے، ایک جز کے بارے میں بات ہوئی ہے، بڑا شور اتنا مچا دیا گیا ہے. سن لیں. اور ابھی سعد رسول صاحب نے کہا میں نے ایک بات کرنی ہے. اب سعد صاحب آپ کا بات، لیکن سعد صاحب بریک ہمیں لینی ہے. پہلے بات کر لیں. بریک بڑی لیٹ ہو گئی سر. کوئی بات نہیں. اشتہار دیکھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بریک کے بعد ناظرین آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کلبھوشن جادو کے کیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. بیرسٹر سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. شام صاحب آخری سوال ان سے ذرا کر لوں، اس کے بعد ایک اور لیگل ایکسپرٹ ان سے ہم نے بات کرنی ہے. اسد جمال صاحب بھی آ چکے ہیں، معروف ماہر قانون ہیں. ان کے بارے میں ان سے ہم جانیں گے کہ یہ آئی سی جے اس کا بینچ بنتا کیسے ہے، تشکیل کیسی ہوتی ہے. جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. سعد رسول صاحب سے کیا پوچھنا ہے بات؟ میں ان سے سعد صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں، بریفلی ذرا سم اپ کیجئے کہ اس کے بعد کیسے ہم اس کو لے کر کے چل سکتے ہیں اس معاملے کو. جی بالکل. میں ذرا دو باتیں جو شامی صاحب نے کہیں اگر آپ اجازت دیں اس پہ بھی گزارش کر سکوں. شامی صاحب نے جو بیشتر باتیں کی وہ میں ان سے بالکل متفق ہوں. جو تنقید ہے حکومتی وکیل کی یا حکومتی وکلا حضرات کی اس کیس کے اندر وہ غیر مناسب ہے. یہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. کیسز جیتے بھی جاتے ہیں، کیسز ہارے بھی جاتے ہیں. جو ایشو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ اگر تو جو شامی صاحب نے بالکل درست کہا کہ اگر تو کیونکہ پریئر اس کیس کی یہ ہے کہ کیا کاؤنسلر ایکسیس دیا جانا چاہیے تھا کلبھوشن یادو کو یا نہیں. اگر فائنلی آئی سی جے آخر میں اس کنکلوژن پہ پہنچتی ہے کہ کلبھوشن یادو کو کاؤنسلر ایکسیس دیا جانا چاہیے تھا تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ابھی جتنا ٹرائل ہوا ہے ملٹری کورٹس کے سامنے کلبھوشن یادو کا جو ٹرائل ہوا ہے جس میں کاؤنسلر ایکسیس نہیں دیا گیا، اس ٹرائل کے بعد جو بھی سزا ملی ہے، جو سزائے موت اب ملی ہے، وہ پوری سزا ختم ہو جائے گی اور کاؤنسلر ایکسیس پہلے دے کے پھر سے ری ٹرائی کرنا پڑے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ
ایفیکٹو اس کا یہی بات ہوگی کہ اگر انڈیا یہ کیس ایونچولی جیت جاتا ہے تو پچھلی سزا ختم ہو جائے گی, پھر ری ٹرائل ہونا پڑے گا. چلیں بہت شکریہ. اب آپ نے بات کی جامی صاحب آپشنز کی پاکستان کے سامنے, جی مختصر بیان کیجئے. جو آپ نے آپشنز کی بات کی, دیکھیے پاکستان بہت عرصے سے انٹرنیشنل لا کی کریکٹ سائیڈ پہ ہے. پاکستان ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ انڈیا انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کر رہا ہے, پاکستان انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ نہیں کر رہا. کشمیر میں بھی ہمارا یہی سٹینڈ تھا, واٹر ٹریٹیز پہ بھی ہمارا یہی سٹینڈ تھا, باقی چیزوں پہ بھی یہی تھا. اب جبکہ پاکستان کے اگر اگینسٹ ایک سٹے آرڈر آ گیا ہے, تو اب ہمارے لیے جو ایفیکٹو ایشو ہے قانونی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی وہ یہ ہے کہ کیا ہم کیونکہ ایک ایسا ملک ہیں جو اپنے ٹیررسٹس کو جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں پاکستان کے اندر, ان کو ملٹری کورٹس کے تھرو ٹرائی کرتے ہیں 21ویں ترمیم کے بعد, اور ان کو سزائے موت دے دیتے ہیں, اور آج بھی ہم نے کچھ ٹیررسٹ کو سزائے موت دی ہے. اگر ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی جا رہی ہو انڈین نیشنل کی طرف سے, جو انڈین نیوی کا آفیسر ہو, اس کو ہماری ملٹری کورٹس ہی ٹرائی کریں جیسے ٹیررسٹ کو کیا جاتا ہے, تو کیا سزائے موت دینے سے پہلے ہمیں کسی انٹرنیشنل ایجنسی سے پوچھنا پڑے گا یا کسی انٹرنیشنل عدالت سے پوچھنا پڑے گا؟ یہ سوال پاکستان کے لیے ایفیکٹولی سوال ہے. بہت شکریہ جی سزائے موت دے. ٹھیک ہے جی, بہت سعد رسول صاحب جو ہیں اچھے وکیل ہیں ماشاءاللہ, سوال انہوں نے اٹھا دیا, لیکن دیکھیے بات کیا ہے. اب پاکستان ایک معاملے میں ایک بین الاقوامی عدالت کے سامنے جا چکا ہے. پاکستان کا ابھی اپنا جو پروسیس ہے وہ مکمل نہیں ہوا. ابھی اس کو جو 40 روز تھے اس کے لیے اپیل کا حق حاصل ہے. آج عدالت نے کہا کہ اس بارے میں ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں, اس نے اپیل کی یا نہیں کی. پھر اس کے بعد اس نے صدر کے پاس جا کے اپنی اپیل وہ بھی ابھی رہتا ہے آپشن. اور مسئلہ جو ہے وہ سزائے موت کا ہے یا عمر قید کا ہے. اچھا وہ جو یہ تو دیکھیں نا, بات سنیں, ہمیں اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو ہمارا انٹرنل سسٹم جو ہے اس کے اندر بھی یہ حتمی نتیجہ نہیں پہنچا, اور اگر ہم حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے اور اس کو سزا دینا چاہیں گے تو دے دیں گے. ایریزونا کی طرح ہم بھی دے دیں. ہمیں ہنگامہ کیا ہے, ہر بات کو بتنگڑ کیوں بناتے ہیں, اپنے منہ پر تو تھپڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اے پاکستان کے سیاستدانوں, اے دانشوروں, اپنے سر میں خاک کیوں ڈالتے ہو, کو خدا خوفی کرو. چلیں بالکل ٹھیک ہے, آپ اس معاملے پر آپ نے تشفی کی ہے لوگوں کی, دیکھنے والوں کی, بالخصوص دانشوروں کی, لیکن وہ جو کونسلر رسائی والا معاملہ تھا, میں نے اس آرڈر کو پورا پڑھا, تو وہ انہوں نے جو اس بارے میں رائے دی, پلازیبل کو کیا کہیں گے ہم؟ دیکھیں نا, مین پریئر ہی وہ ہے. اگر وہ اس میں واضح بات کر دیں تو مقدمے کا فیصلہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا مناسب بات یہ ہوگی, معقول یہ ہوگی کہ اگر کچھ تھوڑی بہت کر دی جائے. اصل تو فیصلہ ہی ہے, پریئر ہی یہ ہے, حتمی بات ہی یہ کرنی ہے. چلے درست ہو گیا. اب دفتر خارجہ کا رد عمل بھی آیا کہ ہم نے ڈیکلیریشن دیا تھا, دفتر خارجہ کا رد عمل اب کہہ پڑے اس کو, اس وقت کہاں تھا. شیری رحمان صاحبہ کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں وہ بعد میں سنائیں گے, لیکن ابھی اسد جمال صاحب آ چکے ہیں ہمارے ساتھ, بیرسٹر نامور بات کرنے کی کوشش کریں, ان سے جانتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے, ایجوکیٹ بھی کیا جائے. اب یہ بھی سوال تھا نا, آئی سے جو ہوتی کیا ہے, کیسے بنتی ہے, کوئی بات نہیں. یہ سب جاننے کے لیے ہم بات کریں گے ماہر قانون جناب اسد جمال صاحب سے. اور شامی صاحب, اسد جمال صاحب کے ایک استاد جو برازیل کے جج ہیں, اینٹونیو صاحب, وہ بھی اس 11 رکنی بینچ کا حصہ تھے. اس میں ایک بھارتی جج بھی تھے, بنڈاری صاحب. ٹھیک ہے. تو اسد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. اسد صاحب فرمائیے ذرا, یہ جو بین الاقوامی عدالت ہے, میرا خیال سے 15 جج ہیں ان کے. ہاں, اس بینچ میں تو 11 تھے. نہیں, 15 ہیں 11 ہیں ٹوٹل 15 ہوتے ہیں, لیکن 11 بھی ہوں تو اس سے بھی وہ کام چلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا خیال 9 سال کے لیے ان کا تقرر ہوتا ہے. جی ہاں, 9 سال کا پیریڈ. تو آپ یہ بتائیے کہ کوئی یہ جو عدالت ہے, اس نے کوئی بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں جنہوں نے کوئی تاریخ پر اثرات مرتب کیے ہوں؟ جی جی, بہت سے فیصلے ہوئے ہیں, لیکن مثلا ایک فیصلہ جو ہے فلسطین میں جو دیوار کھڑی کی گئی, اس سے متعلق اسرائیل کے خلاف ایک ایڈوائزری ڈیسیژن دیا تھا 2004 میں, اور اس کے علاوہ کئی فیصلے, اور اسرائیل نے ابھی تک عمل نہیں کیا. جی, ظاہر ہے کہ انہوں نے نہیں عمل کیا. ان کی پوری جو سفارشات تھیں وہ سفارشات تھیں. فرق ہے اس کیس میں, جو عدالت بین الاقوامی عدالت انصاف ہے اس کی لازمی دائرہ اختیار کو انووک کیا ہے انڈیا نے. یعنی عدالت یہاں پر جو فیصلہ دے گی وہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں نہیں ہوگا, یا مشاورتی یا ریکمنڈیٹری جورسڈکشن میں نہیں ہوگا, بلکہ وہ بائنڈنگ ہوگا پاکستان پر. یہ فرق ہے, اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اچھا, اس سے پہلے سے کیا مراد ہوگی؟ بائنڈنگ سے مراد یہ ہے, دیکھیں اس کی
ہماری جو یونائٹڈ نیشنز کا یہ پرنسپل جوڈیشل آرگن ہے اور یہ اس کے پاس جب دو ممالک دو ریاستیں اپنے تنازعات لے کر جاتی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو فیصلہ اس تنازع میں کریں اس کی کوئی فورس نہ ہو، تو کم از کم اخلاقی فورس ہے اور الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ بائنڈنگ جورسڈکشن کے لکھے ہوئے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی تھی، میں نے پوری نہیں سنی، ممکن تو ہے کہ پاکستان اس فیصلے کی پاسداری نہ کرے لیکن اس کے نتائج ہوں گے اور وہ نتائج اچھے نہیں ہو سکتے اگر آپ ایک صاحب اچھا یہ جو اس کا جو فیصلہ ہے اگر کوئی ریاست اس پہ عمل نہیں کرتی تو پھر سیکورٹی کونسل کے ذریعے سے تو اسے نافذ کرنا پڑے گا نا، کوئی اور طریقہ تو نہیں ہے؟ جی سیکیورٹی کونسل میں جایا جا سکتا ہے بالکل، لیکن ظاہر ہے کہ بین الاقوامی سیاست ہے اس سارے معاملے میں اور اس کے اثرات ہوں گے، مگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا بھی کوئی جج جا سکتا کہ بھارتی جج اس میں تھے ایڈ ہاک پہ، اور بھارتی جج تھے تو کوئی ایڈ ہاک جج پاکستان کا بھی شریک ہو سکتا ہے، یہ درست بات ہے؟ اگر تو پاکستانی جج کوئی الیکٹ ہو جاتا یعنی اس کا انتخاب ہو جاتا عدالت میں، جو کہ 15 جج ہوتے ہیں، 15 ججوں کا انتخاب ہوتا ہے، ہر جج 9 سال رہتا ہے اور انتخاب کے لیے سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی اکٹھے ووٹ کرتی ہے اور ہر جج کو منتخب ہونے کے لیے ایبسولوٹ میجورٹی لینی ہوتی ہے 50% سے زیادہ، اور جو جتنے بھی اس کے حریف ہوتے ہیں اس انتخاب میں ان سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر شامی صاحب یعنی جو شیری رحمان صاحب نے نقطہ اٹھایا نا، ہاں غلط ہے، وہ غلط ہے، یعنی پاکستان کی مرضی پر منحصر نہیں تھا کہ ہم اپنا جج بھیج دیتے، ہمارے جج رہے یہاں سر ظفر اللہ خان بہت طویل عرصے تک 9 سال تک جج رہے، اور پھر جسٹس انوار الحق جو ہیں انہوں نے بھی یہاں الیکشن لڑا تھا لیکن بری طرح ہار گئے تھے۔ اچھا لیکن پاکستان کا میں ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ ایڈ ہاک جج کے طور پر اگر پاکستان کا ایک نمائندہ جج وہاں پر بیٹھا بھی ہوتا تو اس فیصلے میں اس پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ یہ جو بات کہی نہیں، ایک بات جو یہ کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اس پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک جج ہیں وہ بیٹھ نہیں سکتے بیچ میں، تو یہ کوئی مناسب بات ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ اعتراض کر سکتے تھے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بین الاقوامی قانون اور ICJ کے جو پروسیجرز ہیں رولز ہیں اس کے تحت اسی ملک کا جج اس مقدمے میں بیٹھ سکتا ہے، یہ پہلے بھی کیسوں میں ہو چکا ہے۔ اور جی ٹھیک ہے برسر صاحب بہت شکریہ، لیکن شامی صاحب اخلاقی طور پر اگر وہ جیسا بھی کہتے چونکہ میرے ملک سے متعلقہ کیس ہے تو کسی اور کو رکھ لیں کیونکہ 15 جج ہیں، اگر وہ شاید یہ ممکن ہے۔ یہاں مولوی مشتاق حسین صاحب کو اخلاق یاد نہیں آیا بھٹو صاحب کے معاملے میں تو بھنڈاری صاحب کو وہاں کیسے یاد آ جاتا؟ وہ تو ہیں بھنڈاری۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ اسد جمال صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین یہاں ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ایک اور انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے کہ نوجوان نسل کو کیسے دہشت گردی سے بچایا جا سکتا ہے۔ GHQ میں ایک انتہائی اہم سیمینار ہوا، آرمی چیف نے خطاب بھی کیا اور صحافیوں سے گفتگو بھی کی، ایک بریک کے بعد۔ شاہم صاحب بڑا اہم سیمینار تھا GHQ میں، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ نقطہ آپ کے پاس بڑا امپورٹنٹ آیا کلبھوشن جادو، ہمارے جو سابق گورنر پنجاب شاہد احمد صاحب، سابق وزیر دفاع اور پاکستان کے بہت بڑے قانون دان جی شاہد احمد صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا مجھے میسج آیا ہے کہ انہوں نے کہا حکومت اب اس معاملے میں سپریم کورٹ کی رائے طلب کرے دستور کی دفعہ 186/1 کے تحت، جو کہ صدر مملکت کے ذریعے سپریم کورٹ سے رائے طلب کی جا سکتی ہے، یعنی حکومت جو ہے رائے طلب کر سکتی ہے۔ ویسے تو بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کی رائے لے کے پہلے لے کے پھر جایا جاتا، اس کے بعد وہاں جایا جاتا، لیکن اب بھی آگے کیسے کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں جو یہ حکم جاری کیا گیا ہے نام نہاد، اس کی کیا توجہ کرنی چاہیے، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا جائے اور پھر ان کے فیصلے کی روشنی میں کام کیا جائے۔ اس پہ ہم اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ سر بہت کم ہے، 2 منٹ رہ گئے ہیں صرف، میر صاحب ویٹ کر رہے ہیں، وہ GHQ میں بڑا اہم فنکشن تھا، اس میں ہم جا نہیں سکے، پر یہ بڑا فنکشن تھا مگر مجھے تو اس کا جو کارڈ ذرا تاخیر سے ملا اور آپ بھی نہیں اور میں بھی نہیں جا سکا اور عمر شامی صاحب بھی نہیں جا سکے، انتہائی شدید افسوس ہوا ہے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں وہاں نہ جانے کا، لیکن حامد میر صاحب موجود تھے، وہاں موجود تھے، ان کی آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا، کیا سنا۔ GHQ میں سیمینار تھا دہشت گردی خلاف جنگ میں نوجوان نسل کا کردار،
آرمی چیف صاحب نے خطاب بھی کیا, مختلف وائس چانسلرز تھے, ماہر تعلیم بھی تھے, تعریف تو کرنی چاہیے نا. رفیق اختر صاحب تھے اور جو یہ کام تو وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا, ہر وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے, اور مسلسل رابطے رکھنے چاہیے لوگوں سے, سول سوسائٹی سے. السلام علیکم میر صاحب. جی وعلیکم السلام جامی صاحب. تو میر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آج آپ نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا؟ جی شامی صاحب, وہاں پر پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ جی ایس کیو کے دروازے جو ہیں وہ پاکستان کی تقریباً 80-90 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز پر کھولے گئے, اور وہ ایک ہال کے نیچے اکٹھے ہوئے, اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ آڈینس میں بیٹھ کے انہوں نے تقریریں سنی. ان کے ایک طرف جنرل رضوان اختر تھے, دوسری طرف جنرل عاصم باجوہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اور جو تقریریں ہوئی اس میں ڈاکٹر شعیب شٹل صاحب کی تقریر بہت ہی اچھی تھی. اس کے علاوہ جو غازی صلاح الدین صاحب ہیں, معروف دانشور ہیں, کالم نگار ہیں, انہوں نے جو میڈیا کا کردار ہے اس پہ بڑی اچھی باتیں کی. تو میر صاحب یہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں آرمی چیف نے کچھ ذکر کیا کہ ایک ڈیسیژن میں نے کیا تو اس پر بیٹے نے کہا کہ نہیں, وہ جامی صاحب اس طرح وہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو نہیں تھی. اچھا, وہ کیا تھا؟ جب تمام مقررین کی تقریریں ختم ہو گئیں تو پھر تمام جو مقررین تھے, تقریباً 4-5 مقررین تھے, اس میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بھی تھے, ڈاکٹر فاروق سلیم بھی تھے, غازی صلاح الدین بھی تھے, اور شعیب شٹل صاحب بھی تھے, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو ڈاکٹر مختار صاحب وہ بھی تھے. تو ڈاکٹر مختار صاحب, وہ جب ان کو سب کو سٹیج پہ بٹھایا گیا اور جو شرکاء تھے ان سے کہا گیا آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں, تو ایک جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, انڈس یونیورسٹی کراچی کے چانسلر تھے خالد امین صاحب, انہوں نے کہا جی کہ میں نے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال نہیں کرنا, آڈینس میں بیٹھے ہوئے آرمی چیف سے میرا سوال ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی ان کی جو یونیورسٹی میں کس طریقے سے حملہ کیا گیا, دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا, انہوں نے اپنی ایک ظلم و ستم کی اور مظلومیت کی داستان بیان کی. تو اس پر پھر آرمی چیف نے ان کو کہا کہ دیکھیے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, لیکن ہر معاملے میں آپ فوج کو بلاتے ہیں تو ہم آپ کی ایک ٹیلی فون کال پہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ ہمارے بھی مسائل کو سمجھیں. اور اس دوران انہوں نے پھر بتایا کہ فوج کے بہت سے ایسے کام ہیں جو فوج کے کام نہیں ہیں, لیکن فوج کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں. مثلا فوج ریکارڈنگ کا معاملہ بھی دیکھ رہی ہے, فوج انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ بھی دیکھ رہی ہے, اور فوج نے عالمی عدالت انصاف میں جو وکیل صاحب ہیں اس کا انتظام بھی فوج کو کرنا پڑا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی پچھلے دنوں ایک میں نے پہلے ڈیسیژن لیا تو میرے بیٹے نے کہا کہ جی یہ آپ نے ایک پاپولر ڈیسیژن لیا ہے لیکن یہ ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہے. اور پھر جب میں نے دوسرا ڈیسیژن لیا تو انہوں نے کہا یہ ایک ان پاپولر ڈیسیژن ہے لیکن یہ ڈیسیژن آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اور ان کا بیٹا بھی وہاں پر موجود تھا. تو اس طرح انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ نئی نسل کا نمائندہ ہے, لیکن جو نئی نسل ہے یہ بڑی بولڈ ہے, اور اس کی جو بولڈنس ہے اس سے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شامی صاحب نے کہا کہ آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا, تو شامی صاحب جانتے ہوں کہ ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری صاحب جو لاہور کی نیشنل کالج آف آرٹس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, بڑے پروگریسو آدمی ہیں اور بڑے پرو ڈیموکریسی لور ہیں وہ. تو انہوں نے وہاں پہ آرمی چیف کو ان کا پورٹریٹ پیش کیا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے پینٹ کیا تھا. تو میں نے بعد میں مرتضیٰ جعفری صاحب سے پوچھا کہ جی آپ نے بڑا خوبصورت پورٹریٹ بنایا, تو انہوں نے کہا جی یہ دراصل آرمی چیف جو ہے یہ مجھے بڑا جمہوریت پسند لگا ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں ان کی جمہوریت پسندی پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں, لیکن میں نے اپنا ٹریبیوٹ پیش کیا, میں نے ان کا پورٹریٹ بنایا ان کو اور ان کو پیش کیا کیونکہ یہ بڑے جمہوریت پسند آدمی ہیں. تو اس طرح وہاں پہ سندھ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے انہوں نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ جی یہاں پر بہت آزادی اظہار تھی اور بہت کھل کے سوالات ہوئے, بلکہ غازی صلاح الدین صاحب جو ہیں انہوں نے میر صاحب اچھی باتیں کی. جی میر صاحب آپ کو بھی مبارکباد, ہمیں بھی مبارکباد کہ آپ پر بھی جی ایچ کیو کے دروازے جو ہیں 2-4 سال کے بعد پھر کھل گئے ماشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر, ہم پہ تو کھلے, آپ کو بھی کریڈٹ ہے اور جنرل کھولنے والوں کو بھی کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے میر صاحب, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. ہم پہ تو کھلے ہوئے دروازے الحمدللہ, ہم پہ تو کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے نظائر ملت کے اچھا اب وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. ناظرین بہت سے موضوعات اور بہت سے سوال باقی تھے, پھر کسی روز اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اچھا سم اپ کر دیا.